Praise the Lord. मैं पास्टर साइमन कामरन, co-chairman Temple of God Ministries and director TOG TV आपको रिजॉइसिंग टाइम लाइव विद रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन में वेलकम कहता हूं। आज रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन ने हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू पास्टर साइमन। रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन जो कि फाउंडर एंड चेयरमैन टेंपल ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज एंड TOG TV है, इनको खुदा गुज़िश्ता 43 साल से अपनी खिदमत के लिए एज अ बाइबल टीचर और सीनियर पास्टर के तौर पर लाहौर पाकिस्तान की खिदमत के लिए इस्तेमाल कर रहा है। उनके साथ खादमों और सेल्डर्स की टीम भी खिदमत में मसरूफ है। आप उनके सरमन्स को पैम्फलेट के जरिए पढ़ सकते हैं और YouTube के ऊपर जाकर आप TOG TV को सब्सक्राइब कर उसके जरिए वर्शिप, टीचिंग और सरमन्स के जरिए बरकत को रिसीव कर सकते हैं। जी नाज़रीन, जैसा कि आप क्रिस्टोलॉजी मसीह के हवाला से मुख्तलिफ खुसूसी ट्रांसमिशंस को देख रहे हैं और आज इस हवाला से ये 147 एपिसोड है जिसको आप देख रहे हैं और मेन टॉपिक है डिविनिटी एंड ह्यूमैनिटी। और आज की टीचिंग होगी क्राइस्ट सिन एंड गिल्ट सैक्रिफाइस, मसीह खता और जुर्म की कुर्बानी। आज की टीचिंग के हवाले से दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन होगा क्रिस्टोलॉजी में डॉक्ट्रिन ऑफ क्राइस्ट सिन एंड गिल्ट सैक्रिफाइस यानी मसीह खता और जुर्म की कुर्बानी का मुकाशवा बताएं और दोनों कुर्बानियों का फर्क और मसीह में पूरा होना बताएं और दोनों कुर्बानियों की शरह क्या है। इसी तरह दूसरा और आखिरी क्वेश्चन होगा इल्म मसीह में खता और जुर्म की कुर्बानी का कफारा के लिए खून का पर्दा के आगे छिड़कना और अहद के संदूक पर छिड़कने के फर्क को बताएं और कलीसिया इन कुर्बानियों की तरतीब अपनी जिंदगी और कलीसिया में मसीह के अंदर कैसे दिखाए। नाज़रीन, अब हम आज की टीचिंग के हवाले से एक रूहानी तलीमी चार्ट के क्लिप को देखेंगे। उसके बाद सवालत के जवाब का बाकायदा आगाज होगा। नाज़रीन, आपने रूहानी तलीमी चार्ट के क्लिप को देखा। अब हम अपने पहले क्वेश्चन का आंसर रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन से हासिल करेंगे। थैंक यू पास्टर साइमन। बिलीवर्स, पहले चंद हवाला जात पढ़े जाएंगे और फिर आज की डॉक्ट्रिन को शेयर किया जाएगा। अहबार चौथा बाब और उसकी पहली 3 आयत। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि बनी इसराइल से कह कि अगर कोई उन कामों में से जिनको खुदावंद ने मना किया है किसी काम को करे और उससे नादनिस्ता खता हो जाए, अगर काहिन ममसू ऐसी खता करे जिससे कौम मुजरिम ठहरती हो, तो वो अपनी उस खता के वास्ते जो उसने की है एक बेऐब बछड़ा खता की कुर्बानी के तौर पर खुदावंद के हुजूर गुजराने। अहबार 5वां बाब 17 आयत। अगर कोई खता करे और उन कामों में से जिन्हें खुदावंद ने मना किया है किसी काम को करे, तो चाहे वो ये बात जानता भी ना हो तो भी मुजरिम ठहरेगा और उसका गुनाह उसी के सर लगेगा। बस वो रेवड़ में से एक बेऐब मेंढा उतने ही दाम का जो तू मुकर्रर कर दे जुर्म की कुर्बानी के तौर पर काहिन के पास लाए। यूं काहिन उसकी बात का जिसमें उससे नादनिस्ता चूक हो गई कफारा दे तो उसे माफी मिलेगी। ये जुर्म की कुर्बानी है क्योंकि वो यकीनन खुदावंद के आगे मुजरिम है। अहबार 7वां बाब 7वीं आयत। जुर्म की कुर्बानी वैसी ही है जैसे खता की कुर्बानी है। इब्रानियों 10वां बाब 5वीं आयत। इसीलिए वो दुनिया में आते वक्त कहता है कि तूने कुर्बानी और नजर को पसंद ना किया बल्कि मेरे लिए एक बदन तैयार किया। और 19वीं आयत। बस ए भाइयों, चूंकि हमें यीशु के खून के सबब से उस नई और जिंदा राह से पाक मकान में दाखिल होने की दिलेरी है जो उसने पर्दा यानी अपने जिस्म में से होकर हमारे वास्ते मखसूस की है। आमीन। पर साइमन बिलीवर्स, क्रिस्टोलॉजी के हवाला से ग्रीक वर्ड क्रिस्टोस जिसका मतलब क्राइस्ट और ग्रीक वर्ड लॉजिया जिसका मतलब नॉलेज ऑफ क्राइस्ट या डॉक्ट्रिन ऑफ क्राइस्ट के हवाला से ओंटोलॉजिकल क्रिस्टोलॉजी के अंदर क्राइस्ट की डिविनिटी और ह्यूमैनिटी और फंक्शनल क्रिस्टोलॉजी के अंदर क्राइस्ट की मिनिस्ट्री, उसका तजस्सम, मरना, दफन होना, जी उठना और बाप के दाहिने हाथ बैठा हमारी शिफायत करता है। सेकंड कमिंग में आने वाला है। 1000 साल बादशाही, अदालत और अब्दियत के बारे लर्न कर रहे हैं। और आज की टीचिंग क्राइस्ट सिन एंड गिल्ट सैक्रिफाइस
مسیح خطا اور جرم کی قربانی. اور پکس ڈاکٹر آف کرائسٹ سن اینڈ گلٹ سیکریفائس کے حوالہ سے جو مکاشفہ دیا جا رہا ہے، اور اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر فسٹ ٹائم بلیورز جو 5 فولڈ سیکریفائس کے حوالہ سے ہمیں تعلیم ملتی ہے، یعنی برنٹ آفرنگ، میل آفرنگ، پیس آفرنگ، سن آفرنگ، گلٹ آفرنگ، اور الگ الگ ان ساری قربانیوں کا ذکر کرنے کا مقصد ہے کہ ہمیں کرائسٹ میں یہ ساری قربانیاں پوری ہوتی نظر آتی ہیں. اور جب ہم اولڈ ٹیسٹمنٹ میں ان قربانیوں کا احبار کی کتاب کے اندر ذکر پڑھتے ہیں تو ہر قربانی کے اندر یسوع مسیح کا عکس ہمیں ملتا ہے. اس لیے جب یسوع مسیح صلیب پر اپنی جان قربان کرتا ہے تو ساری قربانیاں یعنی 5 فولڈ سیکریفائس، جس میں سوکھتی قربانی، نظر کی قربانی، سلامتی کی قربانی، خطا کی قربانی، جرم کی قربانی، یہ ساری قربانیاں یسوع مسیح نے صلیب کے اوپر اپنی جان قربان کی اور ساری ہی پوری ہو جاتی ہیں. اور جب خطا اور جرم کی قربانی کا ذکر کرتے ہیں، ان قربانیوں کو اکٹھے ہی آج کی ٹیچنگ میں دیا جا رہا ہے کہ خطا کی قربانی اور جرم کی قربانی کیا ہے. بائبل مقدس کے اندر احبار کی کتاب 7ویں باب اور 7ویں آیت میں لکھا ہے، جرم کی قربانی کی شرح ویسی ہی ہے جیسی خطا کی. یعنی خطا یا گناہ کی جو سیکریفائز ہے، اس کے اندر جو قربانی کی شرح تعلیم دی گئی ہے، وہی جرم کی قربانی کی شرح اور تعلیم ہے. یعنی جب ہم خطا کی قربانی کی شرح کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو جرم کی قربانی کے اندر بھی وہی اسی طرح ساری سیکریفائز کا ذکر ملے گا. مگر خطا کی قربانی اور جرم کی قربانی میں فرق کیا ہے؟ اس کا فرق جو ہمیں ملتا ہے، جب ہم خطا کی قربانی کہتے ہیں یعنی سن سیکریفائز، تو خطا کے اندر یعنی گناہ کے اندر، خطا یا گناہ کے حوالہ سے جب ہم بات کرتے ہیں تو بائبل مقدس کے اندر نادانستہ بھی خطا ہوتی ہے اور دانستہ بھی. تو جب نادانستہ خطا ہوئی ہے تو خطا کی قربانی یعنی سن آفرنگ کے اندر یعنی سن سیکریفائز کے اندر ہمیں نادانستہ خطا کا بھی پتہ ہو اور دانستہ خطا کا بھی پتہ ہو. یعنی ایک قربانی لانے والا، اس نے جو خطا کی ہے، گناہ کیا ہے، اسے نادانستہ طور پر کیا ہے یا دانستہ طور پر. تو اگر انٹینشنلی اس نے یہ سن کیا ہے یعنی جان بوجھ کر دانستہ کیا ہے، تو اس گناہ خطا کی قربانی جو دانستہ کی گئی ہے، اس کی سیکریفائز جب گزرانی جاتی ہے تو خطا کی قربانی کے اندر اس کی شرح دی گئی ہے. حالانکہ وہ شرح جرم کی قربانی میں بھی وہی ہے، پر خطا کی قربانی میں نادانستہ خطا کی بات کی گئی ہے، جبکہ جرم کی قربانی کے اندر کنفرم اس نے گلٹ کیا ہے، اس سے خطا ہوئی ہے، گناہ ہوا ہے. پر جب سن آفرنگ کے اندر، سن سیکریفائز کے اندر بلیورز ہم یہ بات پڑھتے ہیں 4تھے باب کے اندر احبار، اور 5واں 6واں باب 7واں باب، تو اس کے اندر نادانستہ طور کے اوپر جسے خطا ہوتی ہے تو وہ نادانستہ طور پر خطا ہی کی قربانی لائے گا، چاہے اسے نادانستہ خطا ہوئی ہے مگر خطا تو ہوئی ہے. اور جب اس کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اسے نادانستہ طور پر خطا کی ہے تو وہ سن آفرنگ لے کے آئے گا. اور جب اس نے جان بوجھ کر گناہ کیا ہو، خطا کی ہو جس کا منع کیا گیا ہو، تو وہ جرم اس نے کیا ہے جس کا اس کو منع کیا گیا تھا، تو وہ جرم کی قربانی کے طور پر وہ اپنی سیکریفائز گزرانے گا. تو سن سیکریفائز یا گلٹ سیکریفائز کے اندر یہی فرق ہے، ایک نادانستہ طور پر خطا ہو رہی ہے پر دانستہ طور کے اوپر بھی خطا ہو رہی ہے. تو دانستہ طور کے اوپر وہ جرم کنفرم ہوتا ہے، وہ مجرم ٹھہرتا ہے اور جرم کی قربانی لے کے آتا ہے. اور یہ دونوں ہی سن آفرنگ اور جرم کی قربانی جو ہے یسوع مسیح کے اندر پوری ہوتی ہے. اور جب ہم جیزس کرائسٹ کو کراس کے اوپر دیکھتے ہیں اور یسایہ ہم 53 باب میں پڑھتے ہیں تو وہاں پر جرم کی قربانی کا ذکر نہیں ہے. وہاں لکھا کہ یسوع مسیح نے اپنے آپ کو ہماری خاطر
गुनाह की कुर्बानी के तौर पर यानी सिन सैक्रिफाइस के तौर पर गुजराना है। और जब हम योम कफारा के ऊपर देखते हैं तो उसके अंदर भी खता ही की कुर्बानी का जिक्र है, वहां जुर्म की कुर्बानी का जिक्र नहीं है। पर जब कुर्बानियों की डिटेल हम पढ़ते हैं तो उसमें खता की कुर्बानी भी आती है, उसमें जुर्म की कुर्बानी भी आती है, मगर एक में नादनिस्ता खता भी होती है, एक में दानिस्ता तौर पर जिस काम से मना किया गया है वो जुर्म उससे सरजद होता है तो वो जुर्म की कुर्बानी कहलाता है। मगर दोनों की शरह एक ही है, यानी सारी कुर्बानियां यीशु मसीह की जात में उसकी सैक्रिफाइस में पूरी होती है। और इसके अंदर खून बहाना बहुत जरूरी है, यानी ये बात हमें नोट कर लेनी चाहिए कि सोख्ती कुर्बानी का जानवर ये कफारा के लिए नहीं होता, ना ही नजर की कुर्बानी, ना ही पीस ऑफरिंग। पर जब हम खता की कुर्बानी या जुर्म की कुर्बानी की बात करेंगे तो ये कफारा के लिए होती है, खता से माफी मिलने के लिए कफारा दिया जाता है। तो कफारा की जब हम अहमियत को देखते हैं तो हमें बाइबल में मिलता है कि योम कफारा के ऊपर हारून अपने घराने का, कौम का कफारा देता, पर वो साल में एक बार, पर सारा साल ही लोग कफारा के लिए, माफी के लिए वो कुर्बानियां लेके आते थे। तो वो खता की कुर्बानी और जुर्म की कुर्बानियां दोनों ही लेकर आते थे और ये सारा साल चलता रहता था। और हर रोज ये 5-fold सैक्रिफाइस आती थी, मगर ये पाक मकान की हद तक आती थी। ये मोस्ट होली प्लेस पाक तीन मकान के अंदर ये कुर्बानियां नहीं जाती थी, ना ही खता की कुर्बानी, ना ही जुर्म की कुर्बानी, ना ही दूसरी कुर्बानियां। ये सारा साल तो चलती रहती और इसका ब्लड भी आगे जाता, मगर पाक मकान के अंदर जाता। पाक तीन मकान के अंदर साल में एक बार, वो भी खता की कुर्बानी का योम कफारा के ऊपर साल में एक बार जाता, मगर सारा साल जो सैक्रिफाइस जाती थी वो 5-fold सैक्रिफाइस ही होती। तो गोया हर रोज ही सोख्ती कुर्बानी, नजर की कुर्बानी, सलामती की कुर्बानी, खता की कुर्बानी, जुर्म की कुर्बानी, ये 5-fold सैक्रिफाइस डेली जो सरदार काहिन गुजरानते थे, ये अमल चलता रहता था। और जब हम खता और जुर्म की कुर्बानी का जिक्र करते हैं तो इसमें ब्लड यकीनन आगे जाता था कफारे के लिए, क्योंकि खता की माफी के लिए, जुर्म की माफी के लिए, जुर्म जो किया जाता था उसकी माफी के लिए कफारा देना बहुत जरूरी था। और कफारा के लिए उसका ब्लड जो है ये आगे जाना चाहिए, मगर ये पाक मकान की हद तक जाता था। पाक तीन मकान के अंदर योमे कफारा के ऊपर लेके जाते थे और उसमें हारून सरदार काहिन लेके जाता था। मगर जो पाक मकान के अंदर नजर की कुर्बानी, जुर्म की कुर्बानी का ब्लड जाता था, तो इसमें कोई काहिन भी, यानी हारून के बेटों के अंदर इत्मर अली अजहर और इससे पहले नदब अबू, कोई भी जो काहिन मुकर्रर होता था कफारा की कुर्बानी गुजरानता था, यानी खता या जुर्म की, वो पर्दा के तक जाता था और वहां पाक मकान के अंदर ये ब्लड लेके जाता था। मगर पाक तीन मकान के अंदर साल में एक बार ये ब्लड जाता था। तो जब हम कफारा की बात करेंगे, खता की कुर्बानी की बात करेंगे, जुर्म की कुर्बानी की बात करेंगे, तो ये कफारा के लिए है, ये माफी के लिए है, यानी इनका खून आगे जाना बहुत जरूरी होता है। और जब खून आगे गया है तो इसका मतलब है उस कुर्बानी का गोश्त खाया नहीं जा सकता, यानी जो कफारा का ब्लड आगे चला गया खैमा इज्तिमा के पाक मकान के अंदर या पाक तीन मकान के अंदर, उस कुर्बानी का गोश्त खाना मना था और वो जलाया जाता था, यानी उसकी चर्बी जो थी वो गुर्दों समेत जो अंतरियों के ऊपर भी ये चर्बी होती थी, ये सारी पीतल के मज़बा के ऊपर सोख्ती कुर्बानी जहां जल रही होती थी वहां जलाई जाती थी। मगर वो बदन जिसका खून आगे गया, वो बदन खैमा के बाहर, कैंप्स के बाहर, वो पाक जगह के ऊपर जहां राख होती थी वहां पर ये बदन जलाया जाता था, उसका गोश्त नहीं खाया जाता था। हारून सरदार काहिन और उसके बेटे जो हैं उस कुर्बानी, खता की कुर्बानी जो पाक है, उस गोश्त में शरीक हो सकते हैं। तो इन कुर्बानियों के लिए फिर एनिमल्स का जिक्र मिलता है और फिर सरदार काहिन कौम और आम आदमी के लिए भी उनकी शरह बताई गई है। यानी अगर एक हाई प्रीस्ट से कोई खता होती है, गुनाह होता है, तो वो एक बछड़ा जो है वो कुर्बानी के तौर पर लाए, ताकि उसके गुनाह की वजह से जो कौम के ऊपर
یہ خطا آ گئی ہے تو گویا یہ بچڑا لے کے آئے اور اپنے گھرانے کا اور قوم کا وہ کفارہ دے. تو سردار کاہن جو ہے یا کاہن جو ہے اس سے خطا ہو جائے, اس سے جرم ہو جائے تو وہ بچڑا لے کے آتا تھا, اور اگر قوم سے کوئی خطا ہو جائے تو وہ بھی ایک بچڑا ہی لے کے آتی. اور اگر کسی سردار سے جو قبیلوں کا سردار ہوتا تھا ان سے کوئی خطا ہوگی تو وہ ایک بکرا لے کے آتا تھا. ایک عام آدمی جس سے یہ خطا ہو جاتی اور وہ کفارہ دینا چاہتا, وہ معافی لینا چاہتا, تو اس کے لیے وہ بکری یا بڑا میں سے مادہ جو بکری یا بھیڑ ہے وہ اس کی قربانی گزرانتا. اگر کسی کو بھیڑ یا بکری یہ مقدور نہ ہوتی, وہ اس قابل نہ ہوتا کہ وہ بھیڑ ایک عام آدمی لے کے آئے, تو اس کے لیے تھا کہ وہ اپنے کفارہ کے لیے, خطا کی قربانی کے لیے کبوتر یا قمریوں کا ایک جوڑا جو ہے وہ خطا کی قربانی کے لیے لے کے آتا تھا. اس میں سے ایک سوکتی قربانی کے لیے گزران دیا جاتا تھا اور ایک خطا کی قربانی کے لیے. پر اگر کسی کے پاس قمریوں کا جوڑا یا کبوتر وہ نہیں لا سکتے تھے تو ان کے لیے تھا کہ وہ میدا لے کے آئیں مگر اس میں تیل یا لبان نہ ملائیں. تو ایک سردار کاہن سے لے کے ایک ریچ آدمی یا ایک غریب آدمی, ہر ایک شخص کے لیے معافی کے لیے اسی طرح کا جو شریعت دی گئی ہے وہ گزرانتا. تو یسوع مسیح امیر آدمی کے لیے, غریب آدمی کے لیے, سبھی کے لیے خطا اور جرم کی قربانی کے طور پر اس نے اپنے آپ کو پیش کر دیا, ہمارے لیے صلیب کے اوپر مصلوب ہوا. یہی عبرانیوں 10ویں باب کے اندر آیا ہے کہ اس نے قربانی کو اور نظر کی قربانی کو پسند نہ کیا بلکہ میرے لیے ایک بدن تیار کیا. تو مسیح کا تجسم کے اندر آنا, مسیح کا جو ڈیوینٹی رکھتا ہوا, جو ڈیٹی رکھتا ہوا, کیونکہ الوہیت کی ساری معموری اسی میں مجسم ہو کر سکونت کرتی ہے, اور ہیومینٹی کے اندر ہماری مریم سے کرائسٹ خدا کا بیٹا کلام خدا جسم لیتا ہے, تجسم کے اندر آتا ہے تو یہ خدا کا کلام جو خدا سے نکلا, یعنی خدا کا بیٹا جو نکلا خدا سے, کلام خدا نے جسم لیا, تجسم کے اندر آیا, انکارنیشن کے اندر آیا. تو یہ بدن اس لیے اختیار کیا تاکہ خدا کی خوشنودی ان قربانیوں میں سے نہیں تھی, چاہے وہ سوگتی قربانی ہو, نظر کی قربانی ہو, سلامتی کی قربانی ہو, خطا یا جرم کی قربانی ہو. یہ ساری قربانیوں سے خدا خوش نہ تھا بلکہ یہ ہر روز قربانیاں لائی جاتی تھی, اور ہائی پریسٹ اور پریسٹ ہر روز ان قربانیوں کو گزرانتے اور ان کا بلڈ لے کر آگے جاتے. مگر یہ کاہن تو دوسروں کی قربانی کا خون, دوسرے کی قربانی لے کے جاتے اور داخل ہوتے, پر یسوع مسیح نے اپنا ہی خون, اپنی ہی ذات قربان کی اور اپنا ہی خون لے کر آسمانی خیمہ اجتماع کے اندر کووننٹ باکس کے اوپر اپنا خون بہا دیا. تو یسوع مسیح جو ہمارا ہائی پریسٹ ہے, اور یسوع مسیح خدا کا بڑا جس نے سیکریفائس دی ہے, وہ دوسرے کا بلڈ لے کر نہیں گیا, وہ اپنا ہی خون لے کر گیا. جبکہ دوسرے کاہن جب خطا کی قربانی یا جرم کی قربانی کا خون لے کر جاتے تو وہ کسی بچڑے کا, کسی بکرے کا, کسی بکری کا, کسی برے کا, یا کمریوں کا, یا کبوتروں کا, یا میدا, ان کو لے کر جاتے, اور خدا کی حضوری میں وہ جو چڑھاتا تھا قربانی اس کو معافی مل جاتی. یہ خطا ہی کے اندر آئے گی, یعنی اگر کسی نجاست کو چھو لیا, ناپاک جانور کو چھو لیا, ہڈی کو چھو لیا, اور اگر کسی اور چیز میں کسی کو لالچ میں, فریب کے اندر, لے دین میں, لوٹ مار کے اندر کسی نے خطا کی, گناہ کیا, تو وہ بھی خطا ہی کے اندر, گناہ ہی کے اندر آئے گا. مگر قربانیوں کی شرح وہی ہے جو خطا کی اور جرم کی قربانی کے اندر ہے. مگر ان تمام چیزوں کے اندر جس سے ناراستی آتی تھی, جس سے ناپاکی آتی تھی, یہ خطائیں نادانستہ یا دانستہ یا ناپاکیوں سے خطا کاؤنٹ کی جاتی تھی. جس طرح یوسف مریم یہ تو راست باز تھے, مگر جب یسوع مسیح پیدا ہوتا ہے, حالانکہ یہ خدا کا بیٹا ہے, یہ پاک ہستی اس کے بدن کے اندر ہے, تو بھی کرائسٹ کا بھی 8ویں دن سرکمسیجن کیا گیا. اور مریم جو ناپاکی کے اندر تھی, تو گویا اگر بیٹا پیدا ہوتا تو وہ 33 دن تک ناپاکی کی حالت میں عورت رہتی, اور اگر لڑکی پیدا ہوتی تو وہ 66 دن تک ناپاکی کی حالت میں رہتی. پھر اس کو طہارت کرنا پڑتی, اور جو دن پورے ہو جاتے تو وہ قربانی لے کر جاتی.
تو اب جب مریم ہیکل کے اندر گئی ہے، پہلی بات یسوع مسیح خدا کا بیٹا اس کے پاس ہے اور فضل کا دور شروع ہو گیا ہے، مریم اس ناپاکی کے اندر کاؤنٹ نہیں ہوگی، مگر تو بھی شریعت کے مطابق طہارت کے دن جب وہ پورے ہونے جا رہے ہیں تو گویا وہ 33 دن کے بعد ہیکل پہ گئی، کرائسٹ کو لے کر گئی، مریم یوسف دونوں ہی یہ جاتے ہیں۔ اور بائبل میں جب آپ لوکا کی انجیل پڑھیں تو وہاں لکھا ہے یہ کمریوں کبوتروں کو لے کر جاتے ہیں، یعنی یہ بھیڑ کو گزرانے کیا ان کو مقدور نہیں تھا، یہ تو خطا کی قربانی کمریوں کا جوڑا لے کے جاتے ہیں۔ تو میں نے بتایا احبار کی کتاب کے اندر اگر کوئی نجاست کے اندر ہے، اگر کوئی ناپاکی کے اندر ہے، اس طہارت کو پورا کرنا ہے تو یہ ناپاکی بھی خطا ہی کاؤنٹ کی جاتی تھی۔ تو لانے والا جب 2 کمریاں لے کے آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ خطا کی قربانی کے لیے اس کے پاس بچڑا، برا، بکرا، بھیڑ، بکری نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ پور فیملی تھی، یعنی یوسف مریم اس قدر وہ غریب تھے اور یوسف کارپینٹر تھا، اور یہ گھرانہ جب سیکریفائز لے کے آ رہا ہے تو یہ کمریوں کا جوڑا لے کے آ رہا ہے۔ اور جب ہم احبار کی کتاب میں پڑھتے ہیں تو کمریوں کا جوڑا یا کبوتروں کا جوڑا جب لایا جاتا تھا تو ایک سوکتی قربانی کے لیے اور ایک خطا کی قربانی کے لیے، تو خطا یا جرم کی قربانی اس میں تو دانستہ انٹینشنلی یا ان انٹینشنلی گناہ ہوتا تھا، مگر مریم یوسف نے تو یہاں خطا نہیں کی، یہاں تو طہارت کے لیے آ رہے ہیں، تو ناپاکی کا ہونا بھی خطا ہی کے اندر گنا جا رہا ہے، کیونکہ اس ناپاکی کی حالت کے اندر جب وہ ڈیز پورے ہونے جا رہے ہیں تو وہ کمریوں کا جوڑا ایک سوکتی قربانی کے طور پر وہاں گزارا جائے گا، اور ایک طہارت کے لیے خطا کی قربانی کے طور پر کمری کا وہ جوڑے میں سے ایک جو پرندہ ہے وہ خطا کی قربانی کے لیے گزارا جائے گا۔ تو یہاں بتانے کا مقصد ہے کہ احبار کی کتاب کے اندر خطا یا گناہ کی جب سیکریفائز دی جاتی ہے تو کاہن جب قربانی گزارتا تھا تو وہ بچڑا لے کے آتا تھا، قوم بھی اسی طرح بچڑا لے کے آتی تھی، یا قبیلے کا سردار لاتا تھا وہ بکرا لے کے آتا تھا، یا ایک عام آدمی آتا تھا وہ بھیڑ بکری کا مادہ بچہ لے کے آتا تھا، برا لے کے آتا تھا، مگر جب ایک مقدور جس کو نہ ہو، پور فیملی ہو، تو وہ کمریوں کا جوڑا، اگر کوئی وہ بھی نہیں لا سکتا تھا تو وہ میدہ لے کے آتا تھا اور اس میں سے مٹھی بھر کر ہائی پریس مذبح کے اوپر گزران دیتا تھا۔ تو یوں ہر ایک کے لیے خطا یا جرم کا جو سیکریفائز دی جا رہی ہے، یہ اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ کس قدر یہ عمل ہر روز ہوتا تھا، یعنی سردار کائن ہر روز یہ عبادت کا کام یعنی پاکیزگی کے لیے قوم کے لیے کرتا رہتا تھا، وہ خدا کے حضور کھڑا ہوتا تھا، مگر یسوع مسیح خدا کا بیٹا اس بدن کے اندر اس نے آ کر 5 فولڈ سیکریفائز ساری اپنے بدن کے اندر پوری کی، یعنی وہ ہماری خطا گناہ کی قربانی ٹھہرا ہے۔ اور یہ سایہ 53 باب کے اندر یہی لکھا ہے کہ اس نے اپنی جان ہمارے لیے گناہ کی قربانی کے طور پر گزران دی، جس میں ہر شخص کے لیے یسوع مسیح صلیب کے اوپر موا ہے اور اپنی جان قربان کی ہے، اور مجھے آپ کو سب کو راست باز ٹھہرایا ہے۔ اس لیے صلیب کے پاس جب ہم آتے ہیں تو اب ہمیں اولڈ ٹیسٹمنٹ کی وہ سیکریفائز گزارنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی بچڑا لے کے آئے، کوئی بکرا لے کے آئے، کوئی کمریوں کا جوڑا لے کے آئے، کوئی بے بکری لے کے آئے، بلکہ یسوع مسیح ہماری خطا گناہ جرم کی قربانی ہے جس کے اندر ساری قربانیاں پوری ہو گئی ہیں، یعنی یسوع مسیح گناہ کی قربانی کے طور پر صلیب کے اوپر مرا ہے، اور اس کا بلڈ جو ہے وہ خیمہ اجتماع جو آسمانی ہے، کوویڈنٹ باکس، وہاں پر اس کا بلڈ گیا ہے، پر زمین کے اوپر جب خطا کی قربانی جو سال میں ایک بار ہوتی، اس کا خون کوویڈنٹ باکس کے اوپر سال میں ایک بار جاتا، پر سارا سال جو خطا اور جرم کی قربانیوں کا بلڈ تھا تو وہاں پر گزرانا جاتا۔ تو اگر بلڈ گزرانا گیا ہے کفارہ کے لیے تو بدن باہر جلایا جائے گا، پر اگر بلڈ آگے نہیں گزرانا گیا تو اس خطا اور جرم کی قربانی وہ نہایت پاک ہے، اس کا گوشت کاہن کے لیے رکھا گیا، اس گوشت کو کھا سکتا ہے۔ اور ہم اس میں اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر ہارون کے بیٹوں سے ایک غلطی سرزد ہوتی ہے کہ وہ ندب اور ابیو جو ہارون کے بیٹے تھے، وہ مذبح کے اوپر انہوں نے آگ کے اوپر اوپری آگ جلا دی، یعنی سوکتی قربانی کے مذبح کے اوپر جو آگ جلتی تھی، جس میں سوکتی قربانی جلتی تھی، جس کے اندر نظر کی قربانی کا چراوا بھی لایا جاتا تھا،
اس کے اندر اس آگ کے اندر انہوں نے اوپری آگ یعنی خود سے جو سٹرینج فائر تھی جلا دی اور آسمان سے آگ آئی اور ان کو بھسم کر دیا. مگر جب وہ ہلاک ہوتے ہیں تو وہاں ہارون بھی ہے, وہ اتمر بھی ہے, الیعزر بھی ہے, موسیٰ بھی ہے, یہ ساری ٹیم وہاں پر ہے. یہ دونوں خادم جو ندب ہے ابیو ہے مر جاتے ہیں. تو ہمیں یہ نوٹ کر لینا چاہیے کہ ہر روز سوکھتی قربانی بھی آتی تھی, ہر روز نظر کی قربانی بھی آتی تھی, ہر روز سلامتی کی قربانی بھی آتی تھی, ہر روز خطا کی قربانی بھی آتی تھی, ہر روز جرم کی قربانی بھی آتی تھی. پر سال میں ایک بار خطا کی قربانی یوم کفارہ کے اوپر آتی, پر وہ ہارون قربانی کا خون لے کر جاتا. مگر ہارون سارا سال بھی بار بار پردہ کے اندر جانے کی کوشش کرتا تھا تو خدا ناراض ہوتا تھا, اور خدا نے موسیٰ سے کہا ہارون کو باز کر, یہ بار بار خیمہ پاک تین مکان کے اندر آ جاتا ہے, اس کو منع کر, اس کو بتا کہ پاک تین مکان میں آنے کے لیے خطا کی قربانی کا بلڈ آنا ضروری ہوتا ہے, اور وہ بھی سال میں ایک بار. تو گویا وہ سال میں ایک بار قوم اور اس گھرانے کا, اس سردار کائن کا کفارہ ہوتا, پر یہ سارا سال یہ قربانیاں گزرانی جاتی. تو ندب ابیو جب یہ قربانیاں گزران رہے تھے تو اس روز سوکھتی قربانی بھی جلائی گئی, اس روز نظر کی قربانی بھی, سلامتی کی قربانی بھی, خطا کی قربانی بھی, جرم کی قربانی بھی. تو جب خطا کی قربانی گزرانی جاتی تھی تو اس کا جو گوشت تھا, اگر بلڈ آگے نہیں گیا تو گوشت یہاں تو پکایا جاتا تھا یا اس کو ابالا جاتا تھا. تو یہ کام ساتھ ساتھ ہو رہے تھے. اور ندب ابیو جب ہلاک ہوتے ہیں تو جب موسیٰ دیکھتا ہے کہ یہ تو ہلاک ہو گئے ہیں تو فوراً وہ دیکھتا ہے کہ نظر کی قربانی پڑی ہے, اور اتمر اور الیعزر سے موسیٰ ناراض ہوتا ہے کہ نظر کی قربانی جو پاک ہے تم کیوں نہیں کھا رہے, اور پھر خطا کی قربانی بھی کھانی ہوتی تھی. پھر موسیٰ جب غور سے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ بلڈ تو آگے گیا نہیں ہے تو خطا کی قربانی تو کھائی جانی تھی, وہ کدھر ہے؟ تو جب اس نے دیکھا وہ تو جل چکی تھی, اس کا مطلب وہ مذبح پہ جل نہیں رہی تھی, وہ پکائی جا رہی تھی مگر وہ جل گئی. جب جل گئی تو پھر موسیٰ نے ہارون سے کہا کہ تو نے یہ خطا کی قربانی کا گوشت کیوں نہیں کھایا, حالانکہ اس کا بلڈ آگے نہیں گیا, تو تم لوگ کیوں غلطی پہ غلطی کر رہے ہو؟ تو ہارون نے موسیٰ سے پھر کہا آج میرے بیٹے جو ہیں یہ ہلاک ہو گئے ہیں تو میں کیسے یہ گوشت کھا سکتا تھا. تو پھر انہوں نے اس بات کو, موسیٰ نے اس کے اوپر زیادہ زور نہ دیا. تو معنی یہ کہنے کا مطلب ہے کہ اگر ندب ابیو یا ہارون سے بھی خطا ہو گئی اس دن, پر اگر وہ اس کے بعد خطا کی قربانی لے کے جائیں گے, وہ اس کے لیے خطا کے طور پر پہلے اپنے آپ کو پاک کریں گے, معافی لیں گے, تو بھی اگلے پروسیس کے اندر وہ شروع ہوں گے. تو ہمیں کتنا شکر کرنا چاہیے کہ خدا کے بیٹے نے میرے لیے, آپ کے لیے جان قربان کی اور اپنے خون سے ہمیں پاک کیا. اور ہارون اور دوسرے کاہنوں کے حوالہ سے جب ہم بائبل مقدس کے اندر تعلیم پڑھتے ہیں کہ وہ پاک ہو کر ہی پاک قربانیوں کو, بلڈ کو آگے لے کر جا سکتے ہیں. جس طرح ندب ابیو سے غلطیاں ہوئی, اوروں سے بھی غلطیاں ہوئی, اس کے اوپر میں بات کروں گا. پر سیمن بلیورز یسایہ 53 باب میں یہی لکھا ہے, اس کے چہرے پہ دیکھو کچھ حسن و جمال نہیں, کہ ہم اس کے مشتاق ہوں, وہ انسانوں میں حقیر و مردود, مرد غمناک اور رنج کا آشنا ہوا. ہماری سلامتی کے لیے اس کے اوپر سیاست ہوئی, ہمارے لیے کچلا گیا, گھائل کیا گیا. اور آگے لکھا ہے جب وہ اپنی جان گزرانے گا تو لکھا ہے کہ اس نے اپنی جان گناہ کی قربانی کے لیے گزرانی, جس میں ہماری نادانستہ اور دانستہ دونوں ہی جو گناہ ہے ساری یسوع مسیح لے گیا, اور تمام ناپاکیاں, تمام خطائیں. یہی زکریا کی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ اس روز ناپاکی اور گناہ کو دھونے کے لیے داؤد کے نسل سے ایک چشمہ پھوٹ نکلے گا, یعنی گناہ بھی اور ناپاکی بھی. تو ناپاکی کسی بھی سبب سے اسرائیل کے اندر ہوتی, یعنی نادانستہ طور پر بھی, یعنی ان انٹینشنلی بھی اور انٹینشنلی بھی یا دانستہ بھی. تو دونوں ہی صورتوں میں اور جرم سب کی لیے یسوع مسیح نے اپنی جان سلیب پر قربان کی. جب ہم ندب ابیو کی بات کی کہ انہوں نے, ان سے غلطی ہوئی, اور اگر وہ زندہ رہتے پر غلطی بھی ہو چکی ہوتی تو وہ اپنی خطا کی قربانی لاتے تو پھر وہ دوسری قربانیاں گزارتے. پر یہاں تو ان کی ڈیتھ ہو گئی, یعنی انہوں نے تو اوپری آگ جلا دی, انہوں نے تو سسٹم ہی کے خلاف جو ہے کام کرنا شروع کر دیا. تو یہاں سے ہمیں معنی صاف نظر آتے ہیں کہ اس روز خطا کی قربانی کا گوشت بھی نہیں کھایا گیا, اس کا خون آگے نہیں گیا, تو سارا پروسیس
جو اس وقت وہاں پر گزارا گیا ہے، تو بات ہماری سمجھ میں آتی ہے کہ کاہنوں سے اگر ندب ابیو یا کوئی اور کاہن غلطی ہو بھی جائے، اگر وہ زندہ بھی رہتے غلطی بھی ہو جاتی، تو وہ خطا کے طور پر بچڑا لے کر اپنا کفارہ دیتے، پھر وہ اس قابل ہوتے کہ وہ کفارہ کے لیے خطا کی قربانی یا جرم کی قربانی جو دوسرے لے کے آتے تھے ان کی معافی کے لیے آگے جاتے، پر اس کے لیے ان کو خود بھی معافی ملنی چاہیے تھی، پر انہوں نے چونکہ اسٹرینج فائر جلائی تھی وہ ہلاک ہو گئے۔ پر وہاں پر ہارون کاہن نے وہ گوشت نہیں کھایا، نہ دوسرے کاہنوں نے، تو وہاں غلطی تو تھی کہ وہ گوشت نہیں کھایا گیا، پر چونکہ ہارون سے غلطی یہ تو نہیں ہوئی کہ اس نے اوپری آگ جلائی یا اس نے کوئی خطا کی، تو یہ نادانستہ طور پر جو خطا ہوتی ہے، ہوتی تو خطا ہی ہے، پر اس دن اس کے بچوں کی چونکہ ججمنٹ ہوگی اس لیے انہوں نے وہ گوشت نہیں کھایا جس کو کھانا بہت ضروری تھا۔ سیکریفائز اگر چڑھ گئی ہے تو اس کا بلڈ یا گوشت اس کے اوپر پورا عمل کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح یسوع مسیح خدا کا بیٹا، اس نے قربانی دی ہے، تو کوئی آج مسیح کی قربانی کو جانتا ہوا ہولی کمیونین شریک نہ ہو، اگر اسے نادانستہ طور پر بھی کوئی خطا ہوئی ہے یا دانستہ طور پر بھی، وہ معافی کے ساتھ اس میں اس کو شریک ہونا پڑے گا۔ اور کلیسیاؤں میں آپ دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ ہولی کمیونین کے اندر یہاں تو سن کی حالت میں شریک ہو جاتے ہیں، اس لیے مارے جاتے ہیں، بیماریوں کے اندر گناہ کی حالت میں رہتے ہیں، کمزوریوں کی حالت میں رہتے ہیں۔ تو جو اولڈ ٹیسٹمنٹ میں سیکریفائس کی ڈیٹیل جب ہمیں سمجھ آئے تو مسیح کے اندر ہم پوری ہوتا دیکھتے ہیں، یعنی پاکیزگی کی حالت ہی کے اندر خطا کی قربانی کو کھایا جا سکتا ہے۔ اور جب ہم ندب ابیو کے علاوہ ہم ایلی کاہن کے بیٹوں کو دیکھتے ہیں تو ایلی کاہن کے بیٹے بدی کرتے تھے، زناکاری کرتے تھے، اور ہر قربانی کے اندر انہوں نے سسٹم بگاڑ لیا تھا۔ اگر کوئی قربانی لے کے آتا، نظر کی قربانی یا سوگ کی قربانی یا خطا کی قربانی، تو اس کے مطابق وہ عمل نہیں کرتے تھے، خدا کی قربانیوں کے اوپر لات مارتے تھے۔ وہ اکارڈنگ ٹو اسکرپچر جو احبار کی کتاب کے اندر ہے، ان نظروں کو، سلامتی کی قربانی کو، خطا کی قربانی، جرم کی قربانی کو اس طرح نہیں لاتے تھے۔ اور جب ان سے گناہ ہو گیا تو گویا وہ ناپاکی کی حالت کے اندر سیکریفائز کیے جا رہے ہیں، لوگ قربانیاں لا رہے ہیں، پر وہ گناہ کی حالت ہی کے اندر خطا کی قربانی بھی چڑھا رہے ہیں، جرم کی قربانی بھی چڑھا رہے ہیں۔ جس طرح ندب ابیو نے غلطی کی، اوپری آگ جلائی، یہ تو ہر بات ہی غلط کر رہے ہیں اور ناپاکی کی حالت میں۔ اور لکھا ہے کہ ایلی کاہن کو خدا نے سیموئیل کے ذریعے سے کہا میری قربانیوں پر لات مارتے ہیں، یعنی ان کو کوئی عزت نہیں، کوئی قدر نہیں ہے، کوئی احترام نہیں ہے سیکریفائس کا۔ تو بلیور جو یہاں بات ہمیں ملتی ہے کہ ایلی کاہن لوگوں سے اگر غلطی بھی ہو گئی، ان کے بچوں سے جو غلطی ہو گئی، تو وہ اپنے آپ کو پاک کرتے، اور پاک کرنے کے بعد پھر وہ عمل میں آ جاتے، مگر وہ گناہ پہ گناہ کرتے رہتے، جس طرح اسرائیل قوم بھی گناہ پہ گناہ کرتی آئی، اور ناپاکیوں کی حالت کے اندر وہ اگر جلاتے، خوشبو جلاتے، سوگتی قربانیاں لاتے، نظر کی قربانیاں لاتے، تو گناہ کی حالت کے اندر، ناپاکی کی حالت کے اندر آج بھی ورشپ قبول نہیں ہے۔ اور ہم ورشپرز کو، خادموں کو، میٹنگ لیڈ کرنے والے، کلام سنانے والا، ہر ایک میوزک بجانے والا، اگر ناپاکی کی حالت میں یہ ورشپ اٹھائے گا، سیکریفائس اٹھائے گا، تو یاد رکھے پاسٹر سائمن، ایسے بلیور، ایسے ورشپ، ایسے خادم جو ناپاکیوں کی حالت میں یا ہولی کمیونین میں ناپاکی کی حالت میں آتے ہیں، بیمار ہو جاتے ہیں، اور ہر طرح ابلیس ان کا گھیرا تنگ کرتا ہے۔ اور ایلی کاہن کے بچوں کے ساتھ ایسا ہی ہوا کہ وہ قربانیوں پہ لات مارتے تھے، ورشپ کو پاکیزگی کے ساتھ نہیں کرتے تھے، بلکہ قربانی لانے والوں کو جو ہٹ کر، شرع سے ہٹ کر وہ ڈیل کرتے تھے، تو وہ ناراض ہوتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ہمیں قربانی تو چرا لینے دو، پھر جو تمہیں چاہیے وہ ہم سے لے لینا، پر وہ لالچ کرتے اور ناپاکی کی حالت کے اندر۔ تو اگر وہ خطا کی قربانی، جرم کی قربانی گزرانتے کسی کی معافی کے لیے، وہ تو خود ناپاکی کی حالت میں ہے، اور ناپاکی کی حالت کے اندر وہ کسی کی سیکریفائس کیسے آگے لے کر جا سکتے ہیں؟ اور یہی وجہ تھی کہ عہد کا صندوق ان سے چھن گیا اور خیمہ اجتماع وہاں ختم ہو گیا، اور لکھا ہے حشمت اسرائیل سے جاتی رہی۔ ایلی کاہن اور اس کے بچوں سے کہانت چلی گئی، ایلی کاہن کے بچوں میں سے کوئی بھی برا ہونے نہیں پائے گا، یہ بھری جوانی کے اندر ہلاک ہو جائیں گے،
اور جب ہم داؤد کی بات کرتے ہیں، داؤد سے بھی غلطی سرزد ہوتی ہے اور اس نے اوریا کا قتل کروایا، اس سے اور بھی غلطیاں سرزد ہوئی، پر جب کوئی قتل ہو جاتا ہے یا قتل کروایا جاتا ہے تو اس کی سزا تو قتل ہی ہے، یعنی جو مارتا ہے اس کو مارا ہی جاتا ہے۔ مگر یہاں پر داؤد قربانی نہیں لا سکتا، نہ ہی خطا کی قربانی لا سکتا، نہ ہی جرم کی قربانی اپنے قتل کے عوض لا سکتا، اس کو مرنا ہی ہے۔ مگر داؤد چونکہ جانتا تھا کہ خطا کی قربانی وہ لا نہیں سکتا، جرم کی قربانی لا نہیں سکتا، تو اس نے خدا سے معافی مانگی۔ اس نے کہا ہے خدا مجھے معاف کر دے، مجھے اثر نو مستقیم روح میرے اندر ڈال دے، مجھے دھو تو میں پاک ہوں گا، کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ خطا کی قربانی وہ لا نہیں سکتا۔ تو جب وہ خداوند کے حضور رویا، چلایا، اس نے معافی مانگی، تو خدا نے بھی اسے معاف کر دیا۔ اور اگر وہ خطا کی قربانی لاتا تو اس کو معافی نہیں مل سکتی تھی۔ معافی تو ملتی ہے خطا کی قربانی، جرم کی قربانی لانے والا جو نادانستہ خطا کرتا ہے یا دانستہ خطا ہوتی یا ناپاکی یا نجاست کی حالت میں ہوتا ہے، اور یہاں اس نے لوٹ مار کی ہوتی ہے، لین دین میں اس نے کوئی خرابی کی ہوتی ہے یا کسی سبب سے ناپاک ہو کر خطا کا باعث بنتا ہے، پر یہاں جو قتل کرتا ہے یا قتل کرواتا ہے اس کی سزا قتل ہی ہوتی ہے۔ اور یہاں پر داؤد کے حوالہ سے ہم پڑھتے ہیں کہ اس نے ساؤل کی طرح خطا کر کے، جیسے ساؤل نے معافی نہیں مانگی اور وہ یوں اس سے بادشاہی چھن گئی، پر داؤد نے خدا سے معافی مانگی اور خدا نے اسے معاف کیا۔ اور پھر وہ اس قدر خدا کی ورشپ اٹھانے والا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ پاکیزگی کی حالت ہی میں ورشپ ہوتی ہے، اور جب اس نے معافی مانگ لی تو اس نے زبور میں کہا کہ مبارک ہے وہ جس کی خطائیں ڈھانپی گئیں اور جس کے گناہ خدا محسوب نہیں کرتا، کیونکہ اس نے معافی مانگی، اس طور سے اس کی خطائیں ڈھانکی گئی۔ وہ اپنی خطا کا جانور معافی کے لیے لے کے نہیں گیا کہ ہاتھوں پہ بلڈ تھا، اس نے قتل کروایا۔ تو اس خطا کا جو قربانی تھی، یہ تو کاہن یا کوئی لیڈر یا کوئی عام آدمی جس سے خطا نادانستہ یا دانستہ ہوئی ہو، جس کو منع کیا گیا کسی کام سے، اس کے لیے خطا کی قربانی سے معافی ملتی تھی۔ پر داؤد کو جو یہ معافی ملی ہے یہ خدا کا بہت بڑا فضل، کیونکہ وہ پریڈکشن کی راہ سے کرائسٹ کے بارے میں بھی بات کرتا ہے، وہ دل سے پاک ہونا چاہتا ہے اور خدا نے اس کو معاف کیا، بلکہ اس سے ڈیویڈک کووننٹ باندھا کہ تیری نسل میں سے تیرے تخت کے اوپر بیٹھنے والے کی کمی نہ ہوگی۔ تو داؤد کے ہاں جو ہمیں بات ملتی ہے تو وہ کہتا ہے اگر تو قربانیوں سے خوش ہوتا تو میں لاتا، کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ یہ خطا کی قربانی، تو وہ مسیح جس کی وہ پریڈکشن کرتا ہے وہ ایمان سے خدا کے حضور معافی مانگتا ہے تو اس کو معافی مل جاتی ہے۔ اور پھر یہ شرح تھی، شک ہے تو لکھا ہے وہ بھاگ کر پناہ کے شہروں میں چلا جاتا، کیونکہ اس نے قتل نہیں ہوا بلکہ اس پہ الزام ہے، ایسا نہ ہو پا کر مار ڈالے، اس کی تو خطا کی قربانی نہیں تھی، اور نہ ہی وہ جس کے اوپر یہ الزام آیا ہے وہ خطا کی قربانی گزران سکتا ہے، اور لوگوں کو بھی پتا تھا کہ یہ خطا کی قربانی کے اندر نہیں آ رہا، اس کا بدلہ لیا جائے گا، تو وہ پھر پناہ کے شہروں میں چھپ جاتا، اور جب تک اس کا فیصلہ نہ ہوتا وہ وہیں رہتا تھا۔ اور پھر جب ہم سبت کی بات کرتے ہیں تو اگر سبت کو توڑا جاتا تھا تو سبت کے ٹوٹنے پہ بھی جو توڑتا تھا وہ سنسار کیا جاتا تھا، اس کے لیے بھی کوئی سیکریفائز نہیں تھی کہ وہ خطا کی قربانی لائے یا وہ جرم کی قربانی لائے۔ مگر اگر سردار کاہن سے غلطی ہو جاتی تو وہ کسی کی خطا کی قربانی لے کے آتا تاکہ اس کو معافی ملے، پر اس سے پہلے وہ خود بھی اپنے لیے قربانی گزرانتا۔ اگر اس سے غلطی ہو جاتی، جو پوائنٹ نوٹ کرنا ہے اس کے لیے، تو وہ خطا کی قربانی لاتا، پر اگر نادانستہ بھی اس سے ہو چکی ہوتی جو اس کو پتا نہیں تھا تو بھی وہ اپنی قربانی گزرانتا تھا تاکہ وہ پاک ہو کر ہی خطا کی قربانی گزرانے۔ پر یسوع مسیح خدا کا بیٹا وہ ہولی ہے، پاک ہے، اور اس کو پتا ہے کہ وہ خدا کا بیٹا ہے، خدا سے نکلا ہے، اور خدا نے بھی، یہوہ نے بھی آسمان سے یہ کہا جب بیپٹزم لیا گیا، یہ میرا پیارا بیٹا جس سے میں خوش ہوں۔ تو گویا یسوع مسیح کی ذات کے اندر کوئی خطا نہیں تھی، کوئی گناہ نہیں تھی، اس لیے اس نے اپنی جان گناہ کی قربانی کے لیے میرے لیے، آپ کے لیے مصلوب کر دی۔ تو جو بات یہاں پر کی جا رہی ہے، جرم اور خطا کی قربانی کی شرح ایک ہی ہے جو مسیح میں پوری ہوئی، اور یہ قربانیوں کا خون جو پاک مقام تک جاتا،
یعنی یہ بھی ہمیں مکاشفہ کو سمجھنا چاہیے پاسٹر سائمن کہ جو خطا اور جرم کی قربانی احبار کی کتاب میں ذکر ہے، ہر روز سردار کاہن گزرانتے تھے، ان کا خون کفارہ کے لیے، کیونکہ بغیر خون بہائے معافی نہیں ہے، تو گویا خون کو لازمی جب پاک مکان یا پاک تین مکان میں جاتا تھا تو معافی تبھی ملتی تھی، کفارہ کے لیے بلڈ آگے جانا بہت ضروری تھا۔ تو یہ خطا اور جرم کی قربانی بلیور جب آگے جا رہی ہے تو سارا سال یہ پاک مکان کے اندر رہتی تھی، یعنی پاک مکان کے پردہ کے اوپر یہ انگلی ڈبو کر جو کاہن ہوتا تھا 7 بار چھڑکتا تھا تو اس کو معافی ملتی جو قربانی لاتا۔ تو گویا کوویننٹ باکس کے اوپر جب بلڈ جاتا، یہ پاک تین مکان کے اندر سال میں ایک بار جو میں کفارہ کے موقع پر جاتا تھا، پر سارا سال جو قربانیاں خطا کی ہو رہی ہوتی یہ جرم کی، یہ پردہ کے اوپر۔ تو یسوع مسیح خدا کا بیٹا پردے کے اندر بھی گیا اور پردے کے بعد جو کفارہ ہے ان دونوں کو پورا کیا، جس کے اوپر میں بات کرنا چاہوں گا کہ کس طریقے سے بلڈ پردہ کے اوپر یا پردہ کے اندر جاتا تھا۔ جی ناظرین، آپ نے پہلے کویسچن کا تفصیلی آنسر ریورنڈ ڈاکٹر ولسن کارمن سے حاصل کیا۔ اب ہم اپنے دوسرے اور آخری کویسچن کی جانب بڑھیں گے۔ علم المسیح میں خطا اور جرم کی قربانی کا کفارہ کے لیے خون کا پردہ کے آگے چھڑکنا اور عہد کے صندوق پر چھڑکنے کا فرق بتائیں، اور کلیسیا ان قربانیوں کی ترتیب اپنی زندگی اور کلیسیا میں مسیح کے اندر کیسے دکھائے۔ پاسٹر سائمن بلیورز 10 باب میں لکھا ہے کہ تو نے قربانی اور نظر کو پسند نہ کیا بلکہ میرے لیے ایک بدن تیار کیا۔ تو یسوع مسیح کی قربانی کے اندر گناہ کی قربانی، خطا کی قربانی یعنی گناہ کی قربانی اور جرم کی قربانی پوری ہوتی ہے، اور یسایہ 53 باب کے مطابق اس نے اپنی جان گناہ کی قربانی کے طور پر قربان کر دی، مصلوب ہوا، اور ہماری خطائیں جو نادانستہ اور دانستہ ہر ایک ناپاکی ہماری زندگیوں سے جاتی رہی، اور خطا کی قربانی کے حوالہ سے، گناہ کی اور جرم کی قربانی کے حوالہ سے یہ خون جب آگے جاتا تو یہ پاک مکان کے پردہ تک جاتا تھا، اور کاہن انگلی ڈبو کر اس خون کو جو معافی کے لیے کفارہ کے لیے جاتا تھا یہ پردہ کے سامنے 7 بار انگلی سے چھڑکتا تھا۔ اور پھر جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 7 بار چھڑکا جاتا تو جو باقی بلڈ ہوتا تھا اس خون سے بخور کا مذبح، جس کے اوپر بخور جلایا جاتا تھا، یہ سونے کا مذبح جو اس پردہ سے پہلے پاک مکان کے اندر سونے کا بخور کا مذبح ہوتا، تو اس پردہ کے سامنے 7 بار چھڑکنے کے بعد بخور کے مذبح کے اوپر بھی یہ خون جو ہے چھڑکا جاتا اس کے سنگوں کے اوپر، تاکہ بخور کا مذبح بھی پاک ہو۔ اور پھر یہ سردار کاہن جو کفارہ دے رہا ہوتا تھا کسی کی قربانی لے کر یا اپنی قربانی خطا کے طور پر، تو اس کا خون پردہ کے سامنے چھڑکنے کے بعد، سونے کے مذبح کے سنگوں کے اوپر چھڑکنے کے بعد، پھر وہ سوکھتی قربانی کے سنگوں کے اوپر وہ چھڑکتا، اور باقی بلڈ جو تھا سوکھتی قربانی کے سنگوں کے پایا میں انڈیل دیتا تھا۔ تو یہ خون جب خطا کی قربانی کا مذبح کے اوپر، پیتل کی مذبح کی قربانی کے اوپر آ رہا ہے، تو اس خون سے یہ مراد لی جاتی تھی کہ اس خون کے اندر معافی ہے۔ اس بائبل مقدس کے اندر جب سلیمان سے بغاوت کرتا ہے داؤد کا ایک بیٹا، تو وہ جا کے مذبح کے سینگ پیتل کے پکڑ لیتا ہے، یعنی وہ معافی مانگتا ہے تو اسے معافی مل جاتی ہے، پر یوآب اندر بخور کے مذبح کے سینگ پکڑتا ہے تو اس کو معافی نہیں ملتی اور وہ مارا جاتا ہے۔ تو ہمیں پیتل کے مذبح کے سینگوں کے نیچے جو بلڈ ڈالا جاتا تھا، یہ کفارہ خطا کی قربانی کا خون جو ہے ڈالا جاتا تھا، پر اس کا خون پردہ کے آگے یہ پاک تین مکان میں نہیں جاتا تھا، یہ پاک مکان کے اندر رہتا تھا، مگر سال میں ایک بار پاک تین مکان میں ہارون کاہن یوم کفارہ کے اوپر وہ بھی خطا کی قربانی کا بلڈ لے کر جاتا، اور اپنے لیے بھی، اپنے گھرانے کے لیے بھی، قوم کے لیے بھی۔ تو جب ہم پاک مکان کے اندر پردہ کے سامنے کفارہ کے خون کو 7 بار چھڑکنے کی بات کرتے ہیں، تو اس کا باقی سارا خون جو تھا پیتل کے مذبح کے سینگوں کے اوپر، پھر اس کے پایا کے اوپر انڈیل دیا جاتا تھا، جو معنی ہمارے پاس آتے تھے کہ قربانی لانے والے کو معافی مل جاتی تھی، اور سینگ یہ اعلان کرتے تھے کہ اس خون میں معافی ہے، اس خون میں قدرت پائی جاتی ہے۔
یعنی خطا گناہ جرم معاف ہو گیا ہے۔ پھر ہم جب اس کے بدن کو دیکھتے کہ جس کا بلڈ آگے گیا ہے پردہ کے سامنے، اس کا بدن جو ہے باہر خیمہ کے جلایا جاتا تھا، پر اس کی چربی سوختین قربانی کے مذبح کے اوپر گزران دی جاتی تھی۔ اور مریم یوسف بھی سوختین قربانی کا پرندہ یعنی کبوتر کا جوڑا کمریوں کا لے کے آئے، ان میں سے ایک سوختین قربانی کے طور پر جلایا گیا اور ایک جو تھا وہ خطا کی قربانی کے طور پر وہ پرندہ جو تھا کبوتر کا یا کمری کا، خطا کی قربانی کا بلڈ جو ہے سے اس کی خطا یا ناپاکی جو ہے ان کی ختم ہو جاتی تھی۔ تو ہمارے پاس جب ہم کرائسٹ کی بات کرتے ہیں، یسوع مسیح خدا کا بیٹا، وہ پاک ترین مکان کے اندر جو دنیا کے اندر اس پردہ کے اندر نہیں گیا، بلکہ ہیمن کے اندر وہ کووننٹ باکس کے اوپر اس کا بلڈ جاتا ہے۔ پر 10ویں باب کی 18ویں آیت کے اندر جو عبرانیوں میں ہے مکاشفہ ہمارے پاس ہے کہ ہمیں یسوع کے خون کے وسیلہ سے پاک مکان میں جانے کی دلیری ہے، یعنی موسٹ ہولی پلیس کے اندر یسوع مسیح کا خون جاتا ہے۔ پاک مکان کے اندر جو خون لے کے جاتے تھے وہ پردہ تک لے کے جاتے تھے، تو یسوع مسیح پردہ کے اندر تک بھی جاتا ہے، پردہ تک بھی جاتا ہے، یعنی ہیمن کا جو عالم بالا کے اوپر جو کووننٹ باکس ہے، حقیقی کامل تر خیمہ ہے، اس کے اندر کرائسٹ کا بلڈ جاتا ہے، وہ پردہ تک بھی پہنچتا ہے، پردہ کے اندر تک بھی پہنچتا ہے۔ یعنی جو خطا جرم کی قربانی زمین کے اوپر ہر روز کاہن کرتے تھے، یسوع مسیح میں وہ بھی پوری ہوتی ہیں، اور جو یوم کفارہ کے اوپر بلڈ پاک تین مکان میں جاتا تھا، یسوع مسیح نے ایک ہی بار مصلوب ہو کر اپنا خون آسمانی مقام میں اس کووننٹ باکس کے پاس لے جاتا ہے۔ پر جب ہم پردہ کی بات کرتے ہیں تو ہیکل کا پردہ اوپر سے نیچے تک پھٹ جاتا ہے، یعنی یسوع مسیح کی صلیبی موت سے، اس کے خون سے اب اس پردے کی گنجائش نہیں رہی جس کے سامنے خطا کی قربانی، جرم کی قربانی کا بلڈ انگلی سے 7 بار ہائی پریسٹ جو تھا انڈیلتا تھا اور ہر روز انڈیلتا تھا۔ اور یسوع مسیح کی صلیب سے ہیکل کا پردہ اس لیے پھٹا ہے کیونکہ پردہ کے اس طرف بھی کفارہ دیا جاتا تھا، پر پردہ کے دوسری طرف جو کووننٹ باکس تھا اس کے اوپر بلڈ جاتا تھا۔ تو جب یہ پردہ پھٹ گیا ہے تو عبرانیوں 10ویں باب کے اندر لکھا ہے کہ اب ہمیں یسوع مسیح کے خون کے وسیلہ سے اس پاک مکان کے اندر یعنی جو ہیمن کا ہے داخل ہونے کی دلیری ہے۔ آگے لکھا جو یسوع مسیح نے اپنے بدن یعنی پردہ کے ذریعے سے وہ ایک نئی زندہ راہ ہمارے لیے پیدا کی، اپنے جسم کے پردہ یعنی اپنے بدن کے ذریعے سے یہ نئی زندہ راہ پیدا کر دی ہے۔ اس کے ذریعے سے ہم اس پاک مکان میں داخل ہونے کی ہمیں دلیری ہو گئی ہے، یعنی یسوع مسیح کا بدن اس کے ذریعے سے اس کے اوپر کوڑے مارے گئے، میری آپ کی جان کا کفارہ دیا ہے۔ تو یسوع مسیح کا بدن پھاڑا گیا، یسوع مسیح کا بدن توڑا گیا، یسوع مسیح کے بدن کے اوپر کوڑے مارے گئے، یسوع مسیح کے بدن کو کچلا گیا، اس کے سر پہ کانٹوں کا تاج پہنایا گیا، اس کے ہاتھوں میں میخ لگائی گئی، اس کا ایک ایک بلڈ کا قطرہ یہ بیان کر رہا ہے کہ ہمیں زندہ نئی راہ پردہ جو خیمہ اجتماع کا تھا اس کے ایک طرف پردہ کے سامنے کفارہ کا خون ہر روز جاتا تھا، پر سال میں ایک بار پاک تین مقام میں جاتا تھا۔ اس لیے یسوع مسیح پردہ تک یعنی پردہ کے اندر بھی پردہ تک یعنی جو آسمانی پردہ ہے وہاں داخل ہو گیا، مگر اپنا پردہ اس کے ذریعے سے ہمیں راہ دے دی ہے کہ ہم اب جا سکتے ہیں۔ اب کوئی بکروں بیلوں کا خون لے کر نہیں، یسوع مسیح کے خون پر ایمان لا کر کہ اس نے ہمیں پاک کیا ہے، معافی دی ہے، تو ہمیں آسمانی مقاموں میں جانے کی دلیری ہے۔ اور اس لیے زمین کے اوپر کلیسیوں میں رفاقت کرتے ہیں، یسوع مسیح کے خون کا شکر کرتے رہتے ہیں، یسوع مسیح کی قربانی کے لیے خدا کا شکر کرتے ہیں، ورشپ اٹھاتے ہیں کہ یسوع مسیح کے وسیلہ سے نئی زندہ راہ یعنی ہیمن تک جانا، یہ یسوع مسیح راہ ہے جس نے ہمیں آسمانی مقاموں پہ پہنچایا ہے۔ تو گویا یسوع مسیح کا خون وہ ہیمن کی تمام چیزوں کو پاک کرتا ہے، جس طرح زمین کے اوپر خیمہ اجتماع کے اندر پاک تین مقام یا پاک مکان کے اندر پردہ تک کاہن کفارہ کا خون 7 بار انگلی سے چھڑکتا اور پھر بخور کے مذبح کے سنگوں کو پاک کرتا، پھر وہ پیتل کے مذبح کے سنگوں کو پاک کرتا اور پھر اس کے پایا میں خون انڈیل دیا جاتا۔ جب زمین کی چیزیں خون سے پاک ہوتی تھی بیلوں کے خون سے، تو عبرانیوں میں لکھا ہے کہ بغیر خون بہائے معافی نہیں۔ تو جو ہیمن کی اصلی حقیقی چیزیں
थी, वो और मैं आप यीशु पर ईमान लाकर उनको उसने अपने खून से पाक किया है। यानी आसमानी खैमा इज्तिमा की हर चीज के ऊपर यीशु मसीह का खून छिड़का गया है, और मेरे ऊपर आपके ऊपर भी यीशु मसीह का खून छिड़का गया है। उसके खून के छींटों को अपने ऊपर लिए हुए अपने बदन को साफ पानी से दिलवा कर यानी कलाम से रोज गुसल पाते रहे। हम यीशु मसीह के पास उस फजल के तख्त के सामने हमेशा रहे और शुक्र करते रहे कि यीशु मसीह हमारी खता जुर्म की कुर्बानी है, जिसने एक नई राह अपने बदन के जरिए से पैदा की है, और जमीन का पर्दा जो हैकल के अंदर था फट गया, और यीशु मसीह अपना खून लेकर खुद ही यानी जमीनी काहिन दूसरे का खून लेकर जाते थे, पर यीशु मसीह आसमानी मकामों के अंदर कोवेनेंट बॉक्स के अंदर अपना ही खून लेकर दाखिल हुआ और हमारी अब्दी मखलसी करवाई। और इसकी एक तरतीब थी कि पहले सोख्ती कुर्बानी गुजारनी जाती है या खता की या दूसरी कुर्बानी। इसके ऊपर मैं बात करूंगा कि कलीसिया आज किस तरह मसीह में इन कुर्बानियों को जाहिर करे। सेवन बिलीवर्स जब ये 5-fold सैक्रिफाइस हर रोज जाती थी, तो फिर हमें पता होना चाहिए कि पहले कौन सी कुर्बानी जाती थी, कुर्बानियों की तरतीब क्या थी। तरतीब के अंदर तो हम पहले सोख्ती कुर्बानी का जिक्र करते हैं, उसकी शरह में मिलती है, फिर नजर की कुर्बानी, फिर सलामती की कुर्बानी, फिर खता की कुर्बानी, फिर जुर्म की कुर्बानी। ये तो शरीयत दी गई इन कुर्बानियों की, पर इसकी तरतीब कैसे अमल में लाने वाला लाता था। तो गोया जब वो कुर्बानियां लेके आते तो एक कुर्बानी नहीं लाते थे, बाद वो 5 कुर्बानियां लेके आ रहे थे, बाद 4 कुर्बानियां लेके आ रहे थे। मगर कुर्बानियों के अंदर खता की कुर्बानी तो लाजमी लानी पड़ती थी, तो अगर खता की लाए हैं तो फिर सोख्ती कुर्बानी भी लाजमी ही लानी थी, नजर की कुर्बानी भी लाजमी लानी थी, पीस ऑफरिंग भी। तो इसका मतलब है लाने वाला सब कुर्बानियों को जानता था और सभी लाई जाती थी। जिस तरह यीशु मसीह में सारी सैक्रिफाइस पूरी हो गई है, तो यीशु मसीह में हर बात के लिए हम शुक्र करेंगे। ये नहीं कि किसी चंद बातों के लिए। यीशु मसीह ने हमारे गुनाह भी उठाए, हमारी फिक्रें भी उठाए, हमारे बोझ भी उठाए, हमारे गुनाह भी उठाए, हमारी नादानिस्ता दानिस्ता खताएं, हर तरह की नापाकियां, सब कुछ उसने अपने बदन पर लेकर सलीब पर चढ़ गया। हमारी खताओं के बाइस वो घायल किया गया, कुचला गया, उसके मार खाने से हमने शिफा पाई है। तो एक तरतीब के मुताबिक क्राइस्ट ने भी सारी कुर्बानियों को जब पूरा किया है, तो हमें भी कलीसिया के अंदर सारी कुर्बानियों के साथ ही शुक्रगुजारी करनी है। जो सवाल में पूछा गया कि कलीसिया कैसे इस तरतीब को अपनी जिंदगी में दिखाए, तो खैमा इज्तिमा के अंदर तरतीब में पहले खता की कुर्बानी गुजरानी जाती थी। भी माफी मिलेगी तो ही तुम्हारी सोख्ती कुर्बानी कबूल होगी, माफी मिलेगी तो ही तुम्हारी नजर कबूल होगी, माफी मिलेगी तो ही तुम्हारी सलामती की कुर्बानी जो है वो गुजरानी जाएगी। तो खता की कुर्बानी लानी बड़ी जरूरी थी, उसके साथ देकर कुर्बानियां गुजारनी जाती थी। काहिन भी पहले खता की कुर्बानी अपने वास्ते गुजारते थे, फिर वो नेशन की खता की कुर्बानी की माफी के बाद फिर तरतीब। तो तरतीब के अंदर जो पहली तरतीब आएगी वो खता जुर्म की कुर्बानी का लाना है। यानी यीशु मसीह में जब हम ये यीशु मसीह में तरतीब में आएंगे, तो पहले हम शुक्र करेंगे, यीशु तूने हमारे गुनाह उठा लिए, हमें पाक किया, हमें माफ किया। तो हम इसका इकरार करेंगे, तो फिर दूसरी कुर्बानियों को अपनी जिंदगी से जाहिर करने वाले बनेंगे। तो जिस तरह यूसुफ मरियम जो कुमरियों का जोड़ा लेके जाते हैं, तो उसमें एक सोख्ती कुर्बानी के लिए, एक खता की कुर्बानी के लिए। तो पहले वो खता की कुर्बानी गुजारेंगे, फिर वो सोख्ती कुर्बानी का परिंदा उन्होंने गुजारना। इसी तरह बछड़ा, बकरा, भेड़, बकरी ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर पहले वो खता की कुर्बानी के लिए पेश करते, फिर वो सोख्ती कुर्बानी के जानवर पेश करते या नजर की कुर्बानी। तो ये जो ग्रेजुअली तरतीब थी, मगर उस तरतीब में सरे फरिश्त जो गुजरानी जाती थी वो खता जुर्म की कुर्बानी। तो यीशु मसीह हमारी खता की कुर्बानी है, गुनाह की कुर्बानी के तौर पर सलीब पे मसलूब हुआ और हमारे गुनाह उसने अपने ऊपर ले लिए। तो जब हम इकरार करेंगे तो ये शुक्र करेंगे, यीशु तू हमारी खताएं गुनाह ले गया है। तो जब हम माफी को कबूल करेंगे तो ही हम सोख्ती कुर्बानी के तौर पर अपने आप को वर्शिप के लिए सरेंडर कर सकते हैं। तो जब कोई माफी में नहीं होगा तो वर्शिप कैसे उठाएगा? इसलिए आज जो कलाम के ताबे नहीं है, आज जो कलीसियाओं के अंदर वर्शिप ताबेदारी में नहीं करते, मसीह के ताबे नहीं है, एक दूसरे के
تابع نہیں ہے تو وہ اس تابع داری کو اس لیے نہیں سمجھ پاتے کیونکہ وہ معافی کو نہیں سمجھ پاتے، ترتیب کو نہیں سمجھ پاتے. تو گویا آج کلیسیوں میں ورشپ کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنی پاکیزگی کا ہونا بڑا ضروری ہے، وہ بھی یسوع مسیح میں. تو ہم کریں یسوع تیرا شکر تو نے مجھے پاک کیا، تب وہ دوسری قربانیاں گزارنے کے لائق ہوگا. جیسے پطرس کہتا ہے کہ تم زندہ پتھروں کی طرح اس رد کی ہوئے کے اوپر ایک روحانی گھر بنتے چلے جاتے ہو، لہذا شاہی کہنوں کا فرقہ بن کر روحانی قربانیاں گزارو. اور پولس کہتا ہے کہ ہونٹوں کا پھل ہر وقت چرایا کرو، پر اس سے پہلے ہم گناہوں کی معافی کو جب قبول کر چکے ہیں، اس لیے کلیسیوں میں جو گناہ کی حالت میں آتے ہیں وہ چند دن آتے ہیں، چند ہفتے آتے ہیں، وہ کلیسیوں سے دور ہٹ جاتے ہیں. پر جو پاکیزگی کی حالت کے اندر رہ کے مسیح کے کفارہ پر ایمان رکھتے ہوئے پاک حالت میں رہتے ہیں، ان کی ورشپ دوسروں کی ورشپ فرق ہوگی، ان کا انسٹرومنٹ بجانا دوسروں کا فرق ہوگا، ان کا خدا کے حضور ڈسپلن میں رہنا دوسروں سے مختلف ہوگا، کیونکہ وہ پاکیزگی میں کھڑے ہیں. وہ ایک ایک لمحہ ضائع نہیں کرتے، وہ جانتے ہیں کہ یہاں سیکریفائس گزرانی جا رہی ہے، یہاں یسوع مسیح کے خون کی تعریف، اس کی شکر گزاری کی جا رہی ہے. تو ترتیب جو ہے یہ گناہ کی قربانی سے شروع ہوگی، اور پھر ہونٹوں کا پھل، پھر سوکھتی قربانی، نظریں، چڑھاوے، شکر گزاریاں، ٹائٹ، یہ سب کچھ پھر ترتیب کے ساتھ وہی دے سکتے ہیں جو پہلے گناہ کی قربانی یسوع مسیح میں پورا ہوتے دیکھتے ہیں. وہی لوگ شکر گزاری لاتے ہیں، وہی لوگ ٹائٹ لاتے ہیں، وہی لوگ نظریں چڑھاتے ہیں، وہی لوگ ہونٹوں کا پھل لاتے ہیں، وہی لوگ اپنی تابع داری دکھاتے ہیں، وہی اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے ورشپ اٹھاتے ہیں، گیت گاتے ہیں، کلیسیا کے ساتھ جڑے رہتے ہیں. پر نیم گرم لوگ یا گناہ کی حالت کے اندر رہنے والے لوگ کلیسیوں کا حصہ نہیں بنتے، نہ ہی وہ ٹائٹ دینا پسند کرتے ہیں، نہ ہی وہ شکر گزاری کرتے ہیں، نہ ہی وہ پاکیزگی میں گیت گاتے ہیں، نہ ہی وہ پاکیزگی میں انسٹرومنٹ بجاتے ہیں. ان کا دھیان کسی طرف اور ہی ہوتا ہے. اگر مسیح میں ساری قربانیوں کو کوئی سمجھ گیا ہے تو اس کی ترتیب بھی اپنی زندگیوں سے دکھائے گا، یعنی پہلے پاکیزگی کے اندر رہنا ضروری ہے. اس لیے لوکا کی انجیل کے اندر لکھا ہے کہ ہمیں راست بازی اور پاکیزگی کے اندر، راست بازی اور پاکیزگی کے اندر عمر بھر بے خوف اس کی عبادت کرنی ہے. تو یعنی یسوع مسیح کے خون سے راست بازی پاکیزگی کے اندر رہ کر ہی عبادت ہوتی ہے. پھر وہ شکر گزاری کرتا ہے، پھر وہ ہدیے گزراتا ہے، پھر وہ ڈونیشنز لاتا ہے، پھر وہ ٹائٹ لاتا ہے، اور وہ قبول ہوں گی، پھر ان کو برکت دے گا. اور پالوس کہتا ہے جس نے اپنا بیٹا قربان کر دیا وہ باقی چیزیں کیوں نہ دیکھا، کیونکہ جب ہم پاکیزگی کی حالت میں عبادت کریں گے تو سب کچھ بلیسنگ ہماری ہے. اس لیے پاسٹر سائمن بلیورز ٹیمپل آف گاڈ کی کلیسیا دنیا کے مقدسوں 5 سیکریفائس مسیح میں پوری ہوئی ہے، اور کلیسیا میں ہم ترتیب وار اپنی زندگی سے دکھانے والے بنے. پر یہ ترتیب خطا جرم کی قربانی یعنی اس کا کفارہ ہماری زندگی میں پورا ہو. اور داؤد نے یہ کہا ہے کہ مبارک ہے جن کی خطائیں ڈھانپی گئی ہیں، جن کے گناہ خدا محسوب نہیں کرتا. وہ پھر ترتیب میں آئیں گے، وہ پھر سوکھتی قربانی، نظر کی قربانی، سلامتی کی قربانی، وہ چڑھاوے، شکر گزاریاں اپنی زندگی سے دکھانے والے بنیں گے. اس لیے بائبل مقدس کے اندر لکھا اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ پاک خدا کو پسندیدہ ہے، یہی تمہاری معقول عبادت ہے. یعنی ترتیب وار یہ سلسلہ 5 سیکریفائس کا جو مسیح میں پورا ہو گیا ہے، مسیح ہی کے وسیلہ سے پاک ہے، مسیح ہی کے وسیلہ سے ہماری دعائیں سنی جاتی ہیں، مسیح ہی کے وسیلہ سے ہمارا ہائی پریسٹ دعاؤں کو فارورڈ کرتا ہے، اور ہولی اسپرٹ میں ہو کر زمین کے اوپر ہم برکت پاتے ہیں. ہمارا یسوع مسیح خدا کا بیٹا پردہ کے اندر تک پہنچا ہے. ہماری خطا کی قربانی، ہماری گلٹ آفرنگ، ساری قربانیاں مسیح میں پوری ہوتی ہیں. یسایہ 53 باب میں جب اپنی جان گناہ کی قربانی کے طور پر مصروف کرے گا تو اپنی نسل کو دیکھے گا. تو گویا میں آپ یسوع مسیح کے خون سے یا باپ کے لیے پالک فرزند بنے ہیں. اس لیے ہمیں خوب کلیسیوں میں فیلوشپ کرنی ہے، رفاقت رکھنی ہے، اس کی ورشپ کرنی ہے، گیت گانی ہے، اور ساری سیکریفائس ترتیب وار جو پاکیزگی سے شروع ہوتی ہے ہمیں راست بازی پاکیزگی میں عمر بھر بے خوف اس کی عبادت کرنی ہے. تو پاسٹر سائمن بلیور کرسٹولوجی کی تعلیم کو سمجھتا ہوا، ڈاکٹرن آف کرائسٹ، سن اینڈ گلٹ سیکریفائس کو جانتا ہوا، TOG چینل کے اوپر ریجوائسنگ ٹائم کے اندر داؤد کی اس آیت کے ساتھ، اے خدا مجھے اپنے فرمان کی راہ پہ لے چل کیونکہ اسی میں میری خوشی ہے. گاڈ بلیس یو. جن ناظرین، امید ہے کہ آج کی اس ٹیچنگ جو کہ
क्राइस्ट सिन एंड गिल्ट सेक्रीफाइस के हवाला से थी। आपने गहरे मुकाशाजात को रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कारमन से हासिल किया। आप इन तालीमात को दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इससे बरकत को हासिल करें। नाज़रीन, आप टेंपल ऑफ गॉड चर्च को ज्वाइन कर सकते हैं और संडे सर्विस का टाइम 9 से 12 बजे है। और रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कारमन डिवाइन विजडम के हवाला से न्यू सीरीज को दे रहे हैं जिससे लोग बरकत पा रहे हैं। आप भी आए और दूसरों को भी लाएं। इसी तरह बुध के रोज शाम 7 से 9 बजे बाइबल स्टडी होती है जिसके अंदर हिजकिय्याह की किताब के हवाला से टीचिंग दी जा रही है, जिसमें दूसरे खादम भी दूसरी कलीसिया से ज्वाइन करते हैं और बरकत को हासिल करते हैं। अगले जुमा ठीक 8 बजे इसी वक्त आपकी खिदमत में एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे जो कि इसी तरह खुदा के मुकाशफात और भेदों से भरपूर होगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। गॉड ब्लेस पाकिस्तान। आमेन।